सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत से इंकशाफात किए हैं। वो जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो सच हैं या झूठ है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। एक तो तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद, नागे के बाद आज आप तमाम लोगों से मुलाकात हो रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। और अब आते हैं आपके मौजू की तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़ी स्टोरी है, एक तो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू, और दूसरा जिसको पाकिस्तानी मीडिया हाईलाइट कर रहा है, जिस पर बात हो रही है, वो जो FIR दर्ज हुई है लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से जो बात की, तो उस पर बड़ा शोर है। और ये कहा जा रहा है, मैं सुन रहा था अभी, एतजाज़ साहब को भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल है कि मैंने उनके साथ काम किया है, नून लीग के लोगों के साथ, और नून लीग वाले जो हैं वो बुरे हो सकते हैं और उन पर करप्शन की बात हो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि वो गद्दार हैं या वो मुहब्बे वतन नहीं है। अब मैं मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं एतजाज़ साहब को चैलेंज कर सकूं, माशाल्लाह वो उनकी शख्सियत ऐसी है। लेकिन एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ सकी, जो बात वो ये थी कि अगर कोई शख्स तकरीर करता है और पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात ऐसी करता है जिससे फ़ौज का तशख़्ख़ुस मजरू होता है पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में, अगर वो फ़ौज को बददियानत कह के बुलाता है, अगर वो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह को ये कहता है कि वो मुतासब हैं, अगर वो ये कहता है कि उन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया, तो वो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब ये जो बात कर रहे थे, ये लोगों को उकसा रहे थे। ये जो एक कैंपेन चल रही है, जलसे जुलूस रखे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है धरना दिया जाएगा, एक एहतजाज के लिए एक पूरा ग्रुप एक बनाया गया, पाकिस्तान वो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है PDM, और उनके जलसे, और फिर उसके बाद एक बाकायदा कैंपेन। इसको ये कहना कि गद्दारी नहीं है, गद्दारी क्या चीज़ होती है? गद्दारी यही है कि जब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में जब आप अपने इदारे के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इदारा जो आजकल पूरी दुनिया की नज़र में है, भारत दबाव में लाना चाहता है, हमला करना चाहता है, अमेरिका भारत के साथ है क्योंकि हम चाइना के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम CPEC की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हम यहाँ पर इस वक्त मुहब्बे वतन होने की बात नहीं हो रही या गद्दारी की बात नहीं हो रही। एक तकरीर है, एक बयानिया है, मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने उसको सपोर्ट किया है, और वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में आकर बददियानती से काम कर रही है, और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की गई है, और एक ऐसा तासुर दिया गया है कि जैसे उनके ख़िलाफ़ आके गली कूचों में निकलना ये शायद पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। तो उसके हवाले से एक रपट दर्ज हुई है, एक शख्स ने दरख्वास्त दी है, और पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR कहते हैं, कि कोई भी शख्स जो थाने में जाएगा, जाके अपनी किसी के ख़िलाफ़ कोई रपट दर्ज कराना चाहता है, तो कानून के तहत वो पुलिस स्टेशन, वो SHO, वो वहाँ पर जो मुहर्रर है, वो पाबंद है कि वो उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉन्च करे। इसीलिए इसको कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसके बाद जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो दिया जाता है मुकदमा, वो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता है, और अगर वो जो रिपोर्ट है वो सच पर मबनी है, उसमें कोई एविडेंस है, तो पर्चा दर्ज हो जाएगा, और अगर एविडेंस नहीं है तो वहीं पर वो जो FIR है वो खारिज हो जाएगी, वो केस क्लोज हो जाएगा। इस पर इतना वावेला, और फिर उस पर एक राना साहब, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इसके हवाले से बात करें, क्योंकि आप लॉ भी पढ़ चुके हैं। ये जो FIR है ये PPC के तहत हुई है। गद्दारी का जो मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा लगता है, वो उसकी FIR किसी थाने में दर्ज नहीं होती, वो तो काबीना का फैसला होता है,
اور پھر پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پر وزارت قانون اس کے حوالے سے ریفرنس یا اسپیشل عدالت ہوگی، اسپیشل سب کچھ ہوگا. ایک تو لوگوں کو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ جی فلاں آدمی جو ہے اس کی فلاں کے ساتھ تصویر ہے، وہ فلاں آدمی اس پارٹی کا رکن ہے، یا اس کے اوپر یہ جی جرائم پیشہ ہے جی، وہ تو اس کے اوپر 4 FIR نکل آئی ہیں، قتل کی نکل آئی ہے، فلاں نکل آئی ہے. کوئی آدمی مجرم ہو، کوئی آدمی کچھ بھی ہو، لیکن اس نے جو یہ پرٹیکولر جو رپورٹ درج کرائی ہے، کیا نواز شریف صاحب نے یہ تقریر نہیں کی؟ کیا نون لیگ کے قائدین نے ان کی توثیق نہیں کی؟ کیا مریم نواز نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ تو بڑا مشکل بیانیہ ہے، اس کا بوجھ ہی کوئی نہیں اٹھا سکتا؟ پاکستان کے اداروں کو گالی نہیں دی گئی؟ کیا قوم یہ سب کچھ برداشت کر لے گی؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پولیس والا جو انویسٹیگیشن کرنے والا ہے وہ اس کو ایویڈنس دیکھے سمجھے کہ نہیں جناب اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی آگے فردر ہم پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، وہ اس کو خارج کر دے. رانا صاحب پہلے ذرا اس پر جو آرٹیکل 6 اور یہ جو PPC کے تحت ذرا اس کا فرق ذرا بیان کر دیں. حمید صاحب دیکھیں بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے، اس مقدمے کے حوالے سے ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن نون لیگ کے قائدین کی طرف سے پھیلائی جا رہی کہ کوئی کہتا ہے جی وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بھئی آپ پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. وفاقی حکومت کی منظوری صرف اور صرف اس غداری کے مقدمے کے لیے ہے جو آرٹیکل 6 کے تحت دائر ہوتا ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ دائر ہوتا ہے اس میں وزارت داخلہ ایک استغاثہ دائر کرتی ہے، ایک اسپیشل عدالت بنائی جاتی ہے جو اس کیس کی سماعت کرتی ہے. جو سمیع صاحب آپ نے بات کی وہ 100% صحیح ہے کہ یہ FIR درج ہوئی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت. تو تعزیرات پاکستان کے تحت جو FIR درج ہوئی ہے، اگر قانون کی بات کرتے ہیں یہ نام نہاد دانشور، تو ان سے بندہ پوچھے کہ کیا پاکستان کے قانون کے تحت پاکستان کا ہر تھانہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر ان کے خلاف FIR درج کرائے تو وہ اس کو درج کرے، اس کے بعد وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اگر صحیح ہے تو اس کے لیے آگے بڑھے، اگر نہیں تو اس کو خارج کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب، اس میں حکومت کو بھی قطعی طور پہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے. کیا نواز شریف نے یہ الفاظ نہیں کہے؟ انہوں نے افواج پاکستان کی تضحیق نہیں کی؟ یہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے دانشور کے جی اس حد تک نہیں جانا چاہیے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان کہتا ہے آپ عدلیہ کی تضحیق نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں آپ افواج پاکستان کی تضحیق نہیں کر سکتے، یہ آئین میں لکھا ہے. اور جب آئین میں یہ لکھا ہے تو یہ آئین شکنی نہیں ہے جب آپ آئین کی افواج پاکستان کی تضحیق کرتے ہیں. یہ آپ آئین کو نہیں توڑ رہے، تو اس وقت کیوں نہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہو سکتا؟ اور پھر سمیع صاحب میں یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ان کا دور اٹھا کر دیکھیں شہباز شریف کا پچھلا 10 سالہ. انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی تقریریں کرنے کے الزام میں کتنے مقدمے درج کیے. جب عمران خان صاحب نے یہاں دھرنا دیا ہوا تھا، یہ تو PTI والے ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے، صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. یہ دھرنے کے دوران عمران خان کی تقریروں پر انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے عمران خان اور PTI کے دیگر لیڈروں کے خلاف درج کیے. میں عرض کرتا ہوں نواز حکومت نے، آپ بھول رہے ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ جب نیوز اخبار کی ایڈیٹر تھیں، نیوز اخبار نے صرف ایک اداریہ لکھا تھا، اس پر بغاوت کا پرچہ درج ہوا نیوز اخبار کے خلاف، ملیحہ لودھی صاحبہ کے خلاف. اور وہ کس نے کیا تھا رانا صاحب؟ نواز شریف نے. وہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، کیونکہ قانون کے تحت اس بات کی گنجائش موجود ہے. اچھا پھر دوسری ایک اور بات، بھٹو صاحب نے نہیں ولی خان پہ کیا تھا ریفرنس، لیکن انہوں نے ایک ریفرنس دیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو ویلیڈیٹ کیا، جس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بات آپ نے بڑی صحیح کی کہ گورنمنٹ کو اس پر شائع نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ بات یہاں پر کھل کر کہتا ہوں، فواد چودھری صاحب کوئی وزیر اطلاعات و نشریات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کو بہت شوق ہے کہ وہ میڈیا کی زینت بنے، ان کے دل سے ابھی تک وزارت اطلاعات تو ان سے لے لی گئی واپس، لیکن وہ جو وزارت اطلاعات و نشریات میں جس طرح میڈیا کے اوپر آ کر جو ان کو پذیرائی ہوتی تھی اور جس طرح وہ آتے تھے، اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو آتھورائز کیا کہ جائیں آپ میرے بہاف پہ یہ بات کریں کہ جناب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں، آپ لوگوں کو بتائیں. بھائی پرائم منسٹر آفس ہے، ان کا ایک سپوکس پرسن ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. اگر کوئی اس حوالے سے کوئی گفتگو پرائم منسٹر صاحب نے کرنی ہے تو ان کے جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہ اس پر کریں. ایک اس طرح کے بیانات جس میں آ کے انہوں نے بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن کو انہوں نے بڑا واضح کیا ہے اور پرائم منسٹر کے حق میں بولے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جو گفتگو ہے
در حقیقت یہ میں پہلے دن سے میری یہ پوزیشن ہے کہ جو لوگ نظریاتی ورکر نہیں ہیں تحریک انصاف کے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نظریے کا نہیں ہے، جو وہ لوگ ہیں جو صرف حکومتی پارٹی میں آنا چاہتے تھے، جن کے پاس اپنے ووٹ نہیں ہیں، الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، وقت کو بھانپتے ہوئے وہ تحریک انصاف میں آئے، اور اب ان کی جو خواہشات ہیں، یا وزیر اعظم بننے کی خواہش، یا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش، یا ہر وقت میڈیا میں رہنے کی خواہش، وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ بظاہر تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اپنے قائد کا دفاع کریں، لیکن در حقیقت وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں. در حقیقت ان کی جو گفتگو ہے وہ حکومتی موقف کو کمزور کر رہی ہے. کسی نے یہ کہا اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا، اپوزیشن الزام لگائے، لیکن یہ آ کر کہنا کہ وزیر اعظم بڑے برہم ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ آتھورائز نہیں ہیں. وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کی ہوگی وہ ایک پرائیویٹ گفتگو تھی. کیا آپ کو اتھارٹی دی پرائم منسٹر کہ جاؤ جا کے میرے بیہاف پر آپ جا کے بات کریں؟ بھائی آپ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. آپ بیسیکلی ایک پرچہ، ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور قانون کے تحت درج ہوئی ہے، آپ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں. اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان اگر اس بات پر برہم ہے کہ پرچہ کیوں درج ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 10 گنا زیادہ اس بات پر برہم ہوں گے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیوں یہ زہر افشانی کی گئی، یہ ہرزہ سرائی جنرل قمر جاوید باجوہ کی کیوں اس وقت کی گئی جس وقت پوری جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں وہ پاکستان کی فوج پر حملہ کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی آئی ایس آئی پر حملہ کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے. کیوں ختم ہو جائے؟ سی پیک رول بیک ہو جائے، ہم دوبارہ امریکہ کی جولی میں جا پڑیں، اور پھر اس کے بعد ہم انڈیا کے نیچے بالکل ان کا بغل بچہ بن کر یہاں پہ جئیں، کشمیر پر ہم کمپرومائز کر لیں. تو یہ تو بتائیں نا کہ عمران خان پاکستان کی فوج کے بارے میں جو زہر افشانی ہے اس پر کتنے برہم ہیں. لیکن یہ میڈیا میں رہنے کی خواہش اور اپنے آپ کو معتدل بنانا، اپوزیشن کے سامنے ذرا اس طرح کا اپنے آپ کو بیلنس کریکٹر پیش کرنا بنا کے، حالانکہ یہ بیلنس نہیں ہے، یہ سب ریاکاری اور مکاری ہے، سیاسی مکاری جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی رانا صاحب کہ تحریک انصاف کو اس پر کوئی شائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان پورا اٹھ کھڑا ہوگا اگر کسی نے پاکستانی فوج کو خدا نخواستہ کو برا بھلا کہا. یہ مسلم لیگی کیونکہ ٹیلی ویژن پر باتیں کر رہے ہیں، ان کی کیمپین میڈیا چلا رہا ہے، یہ جائیں عوام میں. اور یہ آپ نے ریگل شو دیکھا ہے لاہور میں جو شو تھا ان کا مسلم لیگ نون کا، رانا صاحب یقین کریں وہ صحیح کہا ہمارے ایک دوست نے کہ لکی رانی سرکس سے پر زیادہ لوگ اتنے جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہ 2-2.5 ہزار 3 ہزار بندہ ہو جاتا تو مریم نواز صاحبہ بھی نکل آتی. یہ لاہور میں تو شو کر نہیں سکے. اس بات کی کوئی پاکستان کا آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ جو پاکستان کی فوج کو گالی نکال رہے ہیں، یہ جو ہمارے شہیدوں کو گالی نکال رہے ہیں، یہ جو ہمارے غازیوں کو گالی نکال رہے ہیں، اس فوج کو جو کھڑی ہے رات کے وقت، موسم کچھ بھی ہو، سرحدوں پر حفاظت کے لیے، زلزلہ ہو، طوفان ہو، نکلتے ہیں بچانے کے لیے، یہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں. تو تحریک انصاف کو شائع نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف اس وقت نیوٹرل ہے، کیونکہ یہ پرچہ جو ہے یہ کوئی تحریک انصاف نے، پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا، ایک شخص نے کیا ہے جو تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے ممبر. اس کی تصویریں میڈیا رانا صاحب میڈیا پہ چل رہی ہیں. سمیع صاحب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قانون کے تحت آپ کسی پولیس افسر سے پوچھیں، اگر یہ نہیں کرتے یہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن قانون کے تحت ایس ایچ او پابند ہے کہ کوئی شخص وہاں ایف آئی آر درج کرانے جائے تو اس کی ایف آئی آر درج کریں. تو سمیع صاحب اس میں کون سی غلط بات کی ہے پولیس نے؟ اور حکومت کو قطعی طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معذرت خانہ رویہ کس بات کا؟ ان کے خلاف تو کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ افواج پاکستان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی؟ خود وفاقی حکومت کو آگے آ کر آنا چاہیے اور آرٹیکل 6 کے تحت بھی مقدمہ درج کرانا چاہیے. اس میں کیا نرمی کی بات ہے یا شرمانے کی بات ہے؟ کھل کر بات کریں. یہ لوگ جو ہیں بدخواہان ملت جو ہیں افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیسی، یہ کرپشن سے کہیں بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل کر. یہ دشمن کا بیان. سمیع صاحب ان کا کردار کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ یہ باتیں بناتے ہیں واجپئی کی آمد پر. دیکھیں وہ جماعت اسلامی والے پھر پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے بزرگوں کو لہو لہان نواز شریف نے لاہور میں کر دیا ڈنڈے مار مار کے، اور اس کے بعد یہ مودی کو جس طریقے سے پگڑی اس کی لے کر اپنی نواسی کی شادی میں کھڑے ہو گئے. تو یہ کوئی وہ جندال کیا چیز ہے؟ رانا صاحب جس دن اس نے واجپئی نے آنا تھا نا، میں لاہور میں تھا. جی بھائی جان. اور اتنی زیادہ اس دن جماعت اسلامی نے اس پہ بڑا احتجاج کیا تھا اور اتنا زیادہ لاٹھی چارج ہوا تھا. ہم لوگ وہ جو فین روڈ ہے
اور لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے اس طرف ہم تھے، اور اتنا بے دردی سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل بے ایمانہ تشدد تھا، اتنا بے ایمانہ تشدد تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جب ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں جو فلسطینیوں پر جس طرح لاٹھی چارج ہوتا ہے اور جن کو مارا جاتا ہے، بالکل اس طرح سے مارا جا رہا تھا۔ اور جب ہماری سروسز جو چیف تھے جب وہ ملے تھے، وہ مجھے یاد ہے واجپئی سے، تو وہ یونیفارم میں نہیں تھے، وہ سول ڈریس میں تھے، لیکن فوج نے اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کی جو بھی احکامات تھے اس پر انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ اب یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو تھا۔ اب دیکھیں، بھارت کے ساتھ دوستی کی جو خواہش ہے نواز شریف صاحب کی، کسی بھی کاسٹ پہ، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بھارتی وزرائے اعظم نے جو اس طرح دورے کیے ہیں، واجپئی بھی جب آئے تو نواز شریف صاحب تھے، اس کے بعد جب یہ مودی صاحب آئے خفیہ دورے پر اچانک وارد ہو گئے۔ پھر اب دیکھیں نا، اور وہ جو ویڈیوز ان کی چل رہی ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب نے انہیں دعوت دی تھی، واجپئی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہم کیسے آئیں گے، ہمارے پاس تو نہ کوئی ویزا ہے نہ کچھ ہے، تو مودی نے کہا، تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں، اور پھر ویزے کے بغیر ان لوگوں کو بھیجا گیا۔ اور مجھے یاد ہے وہ کیسر فاروق کیا نام ہے ان کا، جو چینل 42 کے جو رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑا فنی سا وہ ایک کہا تھا کہ توبہ 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 توبہ، یہ جو اتنے دندناتے پھر رہے تھے ویزے کے بغیر، کوئی راہ کا ایجنٹ تھا، لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہے تھے، تو توبہ اللہ معافی توبہ اللہ معافی۔ وہ انڈین میڈیا نے بھی بڑا چلایا تھا، انہوں نے کیسر کھوکھر، بہت زبردست انہوں نے اس پر یہ بات۔ تو یہ برکادت کہتی ہے نیپال میں خفیہ ملاقات ہوئی۔ اب یہ غداری نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہ سیاستدان ایک فیملی کی طرح ہے رانا صاحب، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ جو بات لفظ ورڈ مافیا یوز کیا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ ویسے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، یہ ایک دوسرے کی شادیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پارٹیاں بھی چینج کر لیتے ہیں، پارٹیاں ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہیں۔ بے وقوف کس کو بناتے ہیں؟ پاکستان کی قوم کو۔ ماموں کس کو بناتے ہیں؟ ان غریب لوگوں کو جن کے نام پر یہ حکمرانی کرتے ہیں، اور عمران خان جیسے ایماندار دیکھیں عمران خان کیوں سب سے الگ تھلگ ہو گیا، کیوں کھٹکتا ہے ان سب کیوں نہیں ان سے ہاتھ ملاتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایک ہی پریشر ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو ان کی پارٹی کی صفوں میں وہ جو گھس بیٹھی ہیں نا، جو اقتدار کی لالچ میں چلے گئے، جن کا تحریک انصاف اور عمران خان کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ روزانہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے ہی لیڈر کو کمزور کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی وی آر دا ٹارچ بیریئر، اور ہم وہ سیاست کی بات کر۔ کون وزیر جو ہے وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اگر ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ان کے پاس ہو نا، تو یہ اپنے علاقے میں ایم پی ایم منتخب نہیں ہو سکتے، کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ان کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، لیکن اب یہ اس طرح کا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی اعتدال کی آواز ہیں، جیسے یہ کوئی جمہوریت پسند ہے، جیسے یہ کوئی عمران خان سے زیادہ بڑا ویژن رکھنے والے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے فیصلے تو غلط ہو رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ شامی صاحب دیکھیں، اس بارے میں نہ کوئی مصلحت آڑے آنی چاہیے، نہ کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ جو بندہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، جو اس قسم کی مذموم سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور وفاقی حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ کہ بھائی یہ تو ایک عام مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں تماشے کیسے لگاتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں بڑی۔ وہ کیپٹن صفدر کو دیکھیں نا، آج جب ضمانت کے لیے تاریخ تھی عدالت میں، لاہور کی ایک لوکل کورٹ میں، تو وہاں پہ جی بیمار بن گئے فوراً کہ جی بیمار ہیں اس لیے آج عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان کی بیماریاں جب کوئی کیس بنتے ہیں پھر بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو آج بہت جو افسوسناک بات، ابھی یہ مسلم لیگ نون والوں نے اپنے ترجمانوں کا اعلان کیا، اور اس میں اس شخص کو جس کا نام فیصل آباد تنظیم ساز، جس نے ایک نیا ٹرینڈ دیا، تنظیم سازی کو نیا ٹرینڈ دیا ورڈ کو، طلال چودھری صاحب کو اپنے ترجمانوں کی لسٹ میں رکھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بڑے اچھے آدمی ہیں یہ تو یہ کہتے، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ ایک ذلت کی بنیاد بنائے خاندان کے لیے، ہم پرسنل چیزیں اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ اس خاتون نے اپنا استعفیٰ بھیجا، قائد حزب اختلاف کو بھی، ٹھیک ہے، جو شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس نے شاید مریم صاحبہ کو بھی بھیجا وہ استعفیٰ۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی دادرسی کی جائے، آپ نے طلال چودھری کو اپنا ترجمان بنا لیا۔ کیا میسج دے رہی ہیں؟ ویسے تو وہ جو موٹر وے ریپ کیس پہ روزانہ رات آ کے وہ گفتگو کرتی ہیں مریم صاحبہ،
اور نواز شریف صاحب بھی بڑی اپنی تقریر جو ہے اس پر بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص ان کی اپنی پارٹی میں جس کے رویے کے خلاف ایک خاتون MNA نے استعفیٰ دیا، اس کو آپ نے ترجمان بنا دیا. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری گفتگو یہ کیا ہے؟ یہی سمیع صاحب دوملی ہے. یہی جو بات آپ کر رہے تھے نا، عوام جو ہے نا اب ان کو پہچان گئے ہیں. عوام اب ان کی باتوں کو آنے کو تیار نہیں، اسی لیے تو ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اعلان کیا، کتنے بڑے بڑے یہ نام تھے، نواز شریف، مولانا صاحب، زرداری صاحب، بلاول، اور کہ 11 کو کوئٹہ میں جلسہ کریں گے. وہ بھی واپس ہو گیا. وہ 11 کو جلسہ، اب جی 18 کو جلسہ ہوگا. نہیں جی 18 کو نہیں ہوگا. اچھا جی 25 کو ہوگا. اب اچھا چلو نون لیگ نے جو گجرانوالہ میں رکھا ہوا تھا 16 کو، وہ PDM کا پہلا جلسہ سمیع صاحب. اور کوئی کہتا ہے، شاہد خاقان کہتے ہیں کہ یہ مستقل عہدیدار ہیں جو یہ صدر سیکٹری بنائے گئے ہیں، اور وہ جو ANP والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ، اور پیپلز پارٹی والے، کہ یہ مستقل عہدے نہیں ہیں، یہ روٹیشن پہ ہونے چاہیے. تو ان لوگوں نے تحریک چلانی سمیع صاحب، یہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. اب دیکھیں نواز شریف کے بیانیے سے 5 ارکان پنجاب اسمبلی نے بدظن ہو کر عثمان بزدار سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نواز شریف کے بیانی سے متفق نہیں ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. شہباز شریف صاحب ابھی دیکھیں ایک اور بات، اور شہباز شریف صاحب خود اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے کے جیل میں چلے گئے ہیں فار 2 ریزنز. ہنسی خوشی فار 2 ریزنز. ایک تو یہ کہ بھئی اگر چلیں کہیں احتجاج جانا پڑا تو وہاں پہ ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، پولیس بھی آ جاتی ہے، ایک تو آپ اس سے بچ گئے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ بھی بڑے بھائی کے کھاتے میں گیا. یہ دونوں، ایک گڈ کاپ اور ایک بیڈ کاپ، تو وہ ادھر چلا گیا. اور تیسرا جو بھی میں سن رہا تھا، بڑی اچھی بات کہی اعتزاز صاحب نے کہ جناب بہت وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے فوج کو اکسا لیں، ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے اور یہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے، کرپشن کے مقدمے ختم ہو جائیں. تو وہ ملاقاتوں کے لیے بہترین جگہ کیا ہے؟ وہ نیب کا وہ سیل ہے. کسی سے کوئی بھی آ کے مل لے، نہ کسی کو پتہ چلا، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکڑی، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ساری. اور پھر کہ اور کوئی بندہ بات نہ کر سکے. ایک بیان دے دیا کہ کسی بھی لیڈر کو نون لیگ کے فوج سے اگر کو ملنا ہے تو قائد سے مل کے جائیں گے. کیوں؟ وہ بھائی جو ہم نے اندر بھیج دیا وہاں پہ، اب وہ کس سے بھی ملنا ہوگا وہ بات کرے گا تاکہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. یہ ایسے سیاسی عیار اور مکار لوگ ہیں، اس انداز میں یہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ آگے کرتے ہیں رانا صاحب کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا. پولیٹیکل مفادات. رانا صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب آتے ہیں اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب دیکھیں، ایک تو یہ غداری کا تھا ایشو جس پر ہم نے بات کی ہے. رانا صاحب اگر آپ اس پہ کوئی اور مزید کمنٹ کرنا چاہیں تو، نہیں تو پھر جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے اس کو آج نون لیگ نے بڑا اٹھایا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب تو بس استعفیٰ ہی آنا چاہیے. اور جو بشیر میمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ کون ہے بشیر میمن؟ بشیر میمن صاحب یہ سابق DG FIA ہیں، اور میری کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بول کا جب مقدمہ تھا اور دوسرے کئی معاملات. تو بڑے سافٹ سپوکن ہیں، اور میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو ایک امیج تھا. لیکن ابھی جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی جو محبت ہے وہ تو دل کی گہرائیوں تک یوں ایسا ہے جیسے بھارت کہتا ہے نا کہ کشمیر توبہ نعوذ باللہ ان کا اٹوٹ انگ ہے جس کو ہم نہیں مانتے اور ہے بھی نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کی جو محبت ہے نا بشیر میمن صاحب کے، وہ تو دل میں بسی ہوئی ہے. کیونکہ ذرا ان کا جو انٹرویو ہے اس میں 2-3 باتیں جو ہیں نا، اس میں انہوں نے وہی جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ جو مقدمات ہیں وہ عمران خان صاحب بنوا رہے ہیں اور یہ سارے انتقام پر مبنی ہیں. بشیر میمن صاحب نے وہی راگ لاپایا آ کے کہ جی مجھے بلایا اور مجھے یہ کہا کہ خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرو، مجھے یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف یہ مقدمہ درج کرو. اور میں نے جب اس سے انکار کیا تو پھر اس کے بعد جب وہ رخصت ہوئے، ان کی جبری رخصتی ہوئی، تھوڑا سا ان کا ٹائم رہتا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا. تو ان کا
انہوں نے یہ جو ساری گفتگو کی تو اب ذرا تھوڑا سا میں نے بھی ریسرچ کی سارا دن، آج ہم بھی دیکھتے رہے کہ کیا ہے، تو وہ کتنے باعث ہیں نواز شریف صاحب سے جو ان کی محبت تھی وہ کتنی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ کون شخص بات کر رہا ہے اور اس بات کرنے والے کا اس سارے معاملے سے یا ان افراد سے کتنا تعلق ہے۔ بڑا ایک کیس، مشہور کیس جس میں زرداری صاحب پھنسے ہوئے ہیں، فیک اکاؤنٹ کیس، اومنی گروپ والا۔ اب ذرا، اور اس میں بشیر میمن صاحب نے باقاعدہ طور پر پیش ہو کر یعنی وہ اس کو پورا آگے لے کے گئے اور اس میں اتنا اس میں اضافہ کیا۔ اب یہ باعث ہیں اور یہ مقدمے نواز شریف صاحب نے بنوائے ہیں اور ایف آئی اے نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان کا پچھلا ویڈیو کلپ ہے جب وہ اس مقدمے کی سماعت سے باہر آ رہے تھے، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ زرداری صاحب کیونکہ بہت مقدم ہیں، بڑے محترم ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، ساری اپوزیشن کے لیے، ہماری بات پر تو ہو سکتا ہے وہ یقین نہ کریں، لیکن اب جب محترم آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے مقدمے ہیں نواز شریف نے بنوائے ہیں اور یہ اس کے پیچھے کون ہے، ذرا سنوا دیجئے زرداری صاحب کا وہ گفتگو۔ زرداری صاحب سوالات کیا کیے گئے آپ سے؟ سوالات تو ان کی مرضی ہے، کیا کریں گے، سوال یہ کہ اصل کیا ہے۔ سر کچھ بتا دیں گے کہ اصل کیا ہے سر؟ کیس ہے یا یہ بنایا گیا ہے؟ یہ بنایا گیا ہے پر انفارچونیٹلی میاں صاحب کے زمانے میں بنایا گیا ہے۔ تو سر یہ بنایا میاں صاحب نے یا کسی اور نے، کسی خلائی جو کسی ادھر ادھر سے لوگوں نے بنایا؟ میاں صاحب کی ابھی آپ چھوڑ کے بنایا گیا ہے کیس۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب کے زمانے میں، اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے کہنے پر بنایا گیا۔ اس کو بڑے دل و جان سے جناب بشیر میمن صاحب نے اس کو پرشیو کیا، اور پتہ نہیں اب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف نے بنایا اور نواز شریف کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے، تو بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے اس کو پورے طریقے سے آگے لے کے جا رہے تھے۔ اب چلیں جی، زرداری صاحب پر تو مقدمے بنے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہوگی۔ میں ایک اور گفتگو سنواتا ہوں آپ، چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے سمجھدار اور وہ یعنی پرانے ورکر ہیں، اور چند وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو نظریاتی لوگ ہیں، اور وی ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار چودھری منظور صاحب بیکاز آف ہز پولیٹیکل پاسٹ اور بیکاز آف ہز اسٹرگل فار دا پیپل آف پاکستان۔ انہوں نے جو بات کہی جناب بشیر میمن صاحب کے حوالے سے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ بھی وہ اس جعلی اکاؤنٹ والے کیس کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ استعمال ہوتے ہیں، یعنی بشیر میمن صاحب کے بارے میں جو آصف زرداری صاحب نے بات کہی، جو جناب چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے باعث آدمی ہیں اور انہوں نے یہ استعمال ہوئے ہیں، تو کیس بنایا ہے جعلی اکاؤنٹس والا، تو یہ تو نواز شریف صاحب نے بنوایا، زرداری صاحب کے خلاف بنوایا۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ محبت کتنی بسی ہوئی ہے بشیر میمن صاحب کے دل میں۔ اچھا، اب میں ایک اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب زرداری صاحب کی کتنی عزت کرتے ہیں نواز شریف صاحب، آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے بات کہہ دی ان کے حوالے سے، اور جس پر نواز شریف صاحب نے یہ کہا، جس پر بعد میں خواجہ آصف نے معافی بھی مانگی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، اور زرداری صاحب نے کہا یہ کسی کے ماں پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب تو دیکھیں نا، اب نواز شریف صاحب کتنی زرداری صاحب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں آج کل۔ ذرا سنوا دیجئے یہ گفتگو بھی زرداری صاحب کے حوالے سے۔ آصف زرداری صاحب کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ آصف زرداری صاحب ہمارے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اب یہ ساری میں نے گفتگو آپ کو اس لیے سنوائی ہے کہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بہت سچے آدمی ہیں اور بڑا میرے دل میں احترام ہے، پی ڈی ایم کا وہ حصہ ہیں، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ مقدمات جو تھے یہ سارے بشیر میمن نے اور نواز شریف صاحب نے بنوائے تھے۔ چودھری منظور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا باعث جو ہے، جب ان کو جبری رخصتی پر بھیجا گیا اور نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا باعث سامنے آ گیا، انہوں نے جو فیک اکاؤنٹس ہے وہ کیس ہمارے خلاف بنایا۔ اچھا، اب میں ایک اور آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس بات کا کہ کتنی محبت ہے۔ یہ ویڈیو سکینڈل کیس ہوا تھا ایک جج ارشد ملک صاحب کا، جس میں ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی، ایف آئی اے کو کہا گیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ تو ناصر جنجوعہ صاحب
اور غلام جیلانی صاحب. ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, وہ شریف آدمی ہیں, لیکن ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بلیک میل کیا اور جو ہے وہ ویڈیو جو ہے نا, اور جو ناصر بٹ صاحب ان کے جو ہے نا وہ خرم یوسف ویڈیوز کے کردار ناصر بٹ کا بزنس پارٹنر ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 3 لوگ جو تھے ان کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی. تو جناب جو شائستہ کنڈی جو جج تھیں ان کی معذرت کے بعد ثاقب جاواد صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کو, اور اس پورے کیس کو ختم کر دیا گیا, بری کر دیا گیا ایف آئی اے کے لوگوں کو. یہ اخبارات میں چل رہا, پلیز وہ دکھا دیں جنگ کا وہ اسکرین شاٹ دے دیں, ایکسپریس کا اسکرین شاٹ دے دیں کہ جس میں وہ ویڈیو سکینڈل, اس میں جناب بشیر میمن صاحب کے ایما پر راتوں رات حکم پر ایف آئی اے کے افسران نے جا کے عدالت میں یہ کہا, جج نے کہا میں بھائی آپ اتنی پہلے اس کی ضمانت آپ نے نہیں ہونے دی, کینسل, آپ اس کے لیے پریشر آ کے ریکویسٹیں کرتے رہے, اور اب آپ آ گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بری کر دے. تو جج صاحب نے کہا میں یہ نہیں سنتی یہ کیس. تو انہوں نے ایک اور بندے کے پاس جج صاحب کے پاس کیس لگوایا, یہ جواد صاحب کے پاس, ثاقب جواد صاحب, اور ان کو بری کروایا. اور پھر تاثر کیا دیا ان دنوں؟ تاثر یہ دیا گیا میڈیا کو آف دا ریکارڈ کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایما پر کیا گیا. یہیں پہ رک جائیں, مجھے ایک بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے میں چاہوں گی کہ آپ یہیں سے آغاز کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب اپنی بات کمپلیٹ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خوفناک کھیل کھیلا گیا اس وقت رانا صاحب. پاکستان کی عسکری قیادت اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی آپس میں تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ایف آئی اے نے عدالت میں جا کے, یہ میرے سامنے پوری وہ خبریں پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی ان پہ کوئی جرم ہی نہیں, ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا, اور بشیر میمن کے حکم پر لیکن انہوں نے تاثر یہ دیا کہ راتوں رات بڑے صاحب کے کہنے پہ, بڑے نمبر 1 کے کہنے پہ, جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پہ الجیڈلی یہ اپنے ماتحتوں کو یہی کہتے رہے کہ جناب ادھر سے بات آ گئی, اب یہ ختم کرنا ہے. کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ کہ جی فوج جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. اصل میں یہ نواز شریف کے ساتھ, اصل میں نواز شریف کے ساتھ. آپ دیکھیں کچھ بھی ہوگا, یہ جو سارے نواز شریف اور ان کے ساتھی ہیں نا, وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی فوج پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جو ابھی آپ نے بات کہی, خاص طور پر یہ جو ایف آئی آر والی بات ہے, جو لوگ کابینہ میں وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اس ایف آئی آر کو ختم کروائیں, وہ غلط ہے. عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, اور یہ بات ہی غلط ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یس آپ ان معاملات میں انٹرونشن کر رہے ہیں. یہ گنونا کھیل ہے, یہ ایک ٹریپ ہے. عمران خان صاحب کو اس میں بالکل جیسے وہ ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے سرکار کو, اور اس پولیس آفیسر کو انویسٹیگیشن کرنے کی اجازت دیں. وہ اگر کوئی ایویڈنس اس کو ملتا ہے, پرچہ وہ کرتے ہیں پی پی سی کے تحت تو کریں, نہیں کرتے نہ کریں. لیکن سرکار کو اس معاملے میں یہ جو اس طرح کے بیانات دیکھیں نا, یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں سرکار آج یہ ایف آئی آر واپس لیتی ہے, دباؤ ڈلواتی ہے جو کہ غیر قانونی ہے, کہ جی اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود کسی کے جذبہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ آپ دے رہے ہیں نا, جو پاکستان کی فوج کو اس کا مطلب ہے گالی کوئی بھی نکال دے, وہ محب وطنی کھلی چھٹی آپ دے دیں. یہ ٹریپ ہے سمیع صاحب, یہ ایک پرائم آئین منسٹر کو توڑنے کے مترادف ہے. یہ آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف, اور کیا ہوتا ہے آئین کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے؟ یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے جو فوج کے خلاف بک بک کوئی کرتا ہے, تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. جو ہمارے ججز یہ زہر اگلتے ہیں عدلیہ کے خلاف, وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اب اگر حکومت اس ایف آئی آر کو ختم کرتی ہے تو یہ پولیس کے کام میں مداخلت ہوگی, سیاسی مداخلت ہوگی. بالکل پولیس کو اپنا کام کرنے دیں. اگر پولیس سمجھتی ہے میرٹ پر یہ کیس بنتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پولیس خارج کر دے گی. اس میں یہ جو چیز ہے اس کو اتنا ہوا بنا لینا کہ جی وفاقی کابینہ میں یہ ایک پرائیویٹ شخص نے کمپلینٹ درج کرائی ہے. رانا صاحب ایک بات میں آپ عرض کروں گا, یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ برہم ہے, یہ اس پولیس آفیسر کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے ہیں. یہ ان لوگوں کی حمایت کے لیے ہیں جو لوگ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں, جو لوگ پاکستان کی عدلیہ کو گالیاں نکال رہے ہیں,
ان کو بچانے کے لیے عملداری میں حائل ہونے کی کوشش ہے. یہ ایک طرح سے ایک انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ISI کو آپ بتائیں کہ اوہ وزیر اعظم نے تو بڑا اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے, وزیر اعظم تو چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. یہ گفتگو کرنے کا ایک مقصد تھا اور یہ وہ مقصد ہے. فیور کس کو کہ یہ جو جن لوگوں کے خلاف اگر پرچہ درج ہو رہا ہے, جو فوج کو گالیاں دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کی جان بچ جائے اور پھر وہ مزید گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. رانا صاحب یہ ایک ٹریپ ہے, اس کو یہ قطعی قانونی طور سازش پر ہے. سمیع صاحب اس قسم کی ہرزہ سرائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے, اس کو یہیں پہ روکنا ہوگا. اور اس پر سب سے بنیادی ذمہ داری, میری بات سنیں سمیع صاحب, ہوا کیا مسئلہ کیا جس پر یہ سارے وزراء جو ہیں انہوں نے بھی چین شروع کر دیا ہے. ہوا کیا ہے, ایک بندہ ہے, ایک پاکستانی ہے, اس کا دل دکھا ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی ہے. انہوں نے کہا اس کا مقدمہ درج کریں. پولیس نے دیکھا کہ بادی اور نظر میں یہ دفعات PPC کی لگتی ہیں, انہوں نے مقدمہ درج کر لیا. آپ اس کو منطقی انجام تک جانے دیں. آپ میرٹ پر کیس بنے گا, اب تفتیشی افسر کے پاس آ گیا. آپ یہ بیانات دے کر آپ نے صحیح کہا کہ جی وزیر اعظم برہم ہے یا کابینہ برہم ہے یا یہ ہے وہ ہے, آپ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس افسر آپ کس کو فیور, آپ ہیں کس کے ساتھ, آپ اپنے وزیر اعظم کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. آپ کیا کس کو فیور دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک ٹریپ ہے. وزیر اعظم تو ایک الگ تھلگ ہے, ان کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو وہ الگ تھلگ رہے ہیں, سرکار الگ تھلگ رہے ہیں. سرکار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی فوج کو پاکستانی کا تعلق ہے اس سے. اچھا بجائے اس کے آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں. میں حیران ہوں اس میڈیا پر جو یہ سوال کر رہا ہے, وہ جی وہ تو ملزم ہے, اس نے 20 قتل بھی کیے ہوں, لیکن یہ جو گالی نواز شریف نے دی وہ پاکستانی ہے. کیا اس نے وہ گالی نہیں دی نواز شریف نے؟ کیا نون لیگ کے سارے قائدین نے اس کی توثیق نہیں کی؟ تو بھائی ان کا پرچہ اگر وہ بنتا ہے تو ہونا چاہیے. اور دوسری طرف سمیع صاحب ہم اوپر چلے گئے ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے بشیر میمن کی, ان کو شاید خاقان عباسی بڑے اچھے اب یہ دیکھنا جو میں بات کر رہا ہوں, وہ منشی منقع اسحاق ڈار جو ہے اس کو بگا دیا اپنے طیارے میں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بشیر میمن صاحب کہ شاہد خاقان عباسی اتنا ایماندار وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھا. یار آپ جوائن ہی کر لیں بھائی مسلم لیگ نون, ان کے کوئی ایڈوائزر ہی بن جائیں, آپ اوپن کر دیں اپنے اس ریلیشن شپ کو. ہو گئے ہیں یعنی LNG پر مقدمہ, ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 1 ارب سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوئی, اور نیب نے پوچھا کہ یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, تو پتہ کیا کہا شاہد خاقان عباسی نے, ہی از اے ٹیلنٹڈ بوائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باپ کو, وہ جو ٹیلنٹڈ بوائے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے تو ایماندار وزیر اعظم یہ کہ چیئرمین بنایا گیا, ایئر بلو بنا لی. آپ دیکھیں نا. اچھا انہوں نے اسحاق ڈار کو بھگوایا اپنے جہاز میں, یہ ایک جرم ہے. اور یہ اس وقت FIA کے جو سربراہ تھے ان کو روکنا چاہیے تھا اسحاق ڈار کے پاس, لیکن وہ تو جانے دیا انہوں نے. تو یہ بشیر میمن صاحب, یہ سہولت کار تھے بشیر میمن صاحب نون لیگ کے. یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے نا, اس انٹرویو پر بہت ساری چیزیں ان کی چھپی ہوئی تھیں, اور لوگ ان کو ایک بہت نفیس آدمی, بہت یعنی معصومانہ گفتگو کرنے والے. مجھے یاد آ رہا ہے بول کا مقدمہ, میں آپ کو بتاؤں, پہلے دن انہوں نے ڈرامہ کیا, کیونکہ اس وقت ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز سے جڑیں ان کی ملی ہوئی. پتہ کیا کیا انہوں نے, اب سب کو پتہ ہے کہ جو کال سینٹرز ہوتے ہیں اس میں قانون کے تحت اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کی کالز امریکہ سے زیادہ آنی ہے تو آپ ویسے نام آپ کا ریپ بتائے گا کہ جو ان کو فیملیئر ہوں. یعنی یہ پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا, سر وہ اس میں بلڈنگ میں گیا, اس بلڈنگ میں وہ ایک جو 4تھے فلور پر کام کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 5ویں فلور پر کیا ہو رہا ہے. جیسے ایک کوئی عمران سیریز کے ایک جاسوسی کہانی, ایک ایسا امیج بنا کے پیش کیا ججز کے ذہنوں کو پلوٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ بیکاز یہ کام کسی اور کے لیے کر رہے تھے, اور ہمیں تو اس وقت سمجھ نہیں آئی. ہم بڑے حیران پریشان تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب یہاں پر ویسے بھی دفاتر میں یہ ہوتا ہے رانا صاحب کہ جس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے, دوسرے کے کام میں مداخلت تو کرنے کوئی نہیں جاتا. لیکن انہوں نے جو ڈرامائی انداز پیش کیا وہاں پر, اس سے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی بول والے جو ہیں یا وہ جو ایگزیکٹ والے ہیں وہ کوئی اس قسم کا غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں, اور کہ جناب وہ تو وہاں پر کوئی جاسوسی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. تو اب یہ جو انٹرویو دیا ہے اس نے بہت ساری جو ڈسٹ ہے اس کو ہٹا دیا. ان کا اصل چہرہ سامنے آیا کہ اچھے آدمی اندر کی نون لیگ سامنے آ گئی. ہاں, تعلق نون لیگ سے ہے, اور وہ سارا کچھ کیا بھی نون لیگ کے کہنے پر کیا گیا تھا. اس وقت جو پرچہ درج ہوا تھا, تو میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جس طریقے سے ویڈیو سکینڈل میں انہوں نے ان تمام لوگوں کو بری کروایا, مدد کی ان کی, تو اب پھر اس کے بعد اب آ کے یہ بیان دے رہے ہیں اور یہ بڑے معصوم بنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان سمیع صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں. ان کا پاس یہ اختیار نہیں تھا
کہ وہ بشیر میمن کو FIA کے DG کے عہدے سے ہٹا دیتے. انہوں نے اس کو جبری رخصت پر بھیج کر احسان کیا کہ بے عزت نہیں کیا. وہ ان کے کیونکہ خلاف ان کو یہ پتہ چل گیا. دیکھیں نا, آپ فرسٹ لیڈی کی پکچر چھاپتے ہیں, کیا یہ سائبر کرائم نہیں ہے؟ ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ ٹیررزم کیا گولی مارنا ہے؟ کیا کسی کی عزت کو سرے عام نیلام کرنا ٹیررزم نہیں ہے؟ ایک خاتون جس کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے, آپ اس کی تصویریں چھاپ کر اس کو پلوٹ کر رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ذرا اس کی تحقیقات کریں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا مطلب ہے یہ؟ کیا کسی کی عزت صرف مریم کی ہے؟ کسی کی بیوی کی عزت بات ہے نا. بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کا پالیٹکس میں کیا لینا دینا؟ تو کیوں آپ ان کی تصویریں چھاپتے ہیں یار؟ یہ عجیب بات ہے. اور وہ FIA کے DG کہہ رہے ہیں سر قانون ہی نہیں ہے کوئی. اگر کسی کے اپنے, میں اگر FIA کا DG ہوں اور میرے گھر کی خواتین کی تصویریں چھپے تو میرا یہی جواب ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. نہیں سمی صاحب, یہ تو دیکھیں ایک بات جو تھی, زرداری صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے, اس وقت نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی حکومت تھی, جب آصف زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مقدمہ DG FIA جو ہے یہ جانبدار ہے. جانبدار بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد چودھری منظور کی گفتگو بھی آپ نے سنی, سامنے آ گیا. تو اب اس انٹرویو سے تو انہوں نے یعنی میرے نزدیک یہ ایسا ہی ہے جو احسن اقبال اگر بات کرے ویسی بات بشیر میمن صاحب نے کی ہے, یا خواجہ آصف بات کرے ویسی بھی. تو اب یہ بالکل یہ طاہر صاحب جو کر رہے ہیں بس یہ وہی ہے, صاف ہو گیا کہ یہ ان کے ترجمانوں میں شامل ہو گئے. وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ مافیا سے جنگ ہے اور ہر جگہ ان کے نمائندے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے, نون لیگ ملا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جی جو بشیر میمن صاحب نے نعوذ باللہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی بات کہہ دی ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. تمہارے بارے میں تو سمی صاحب ان کے بارے میں تو ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے جسٹس قیوم کو فون کیے. ہاں بالکل. چلیں اللہ کر کے جو بشیر میمن صاحب بات کریں وہ سب غلطی ہو. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت کیے, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.